अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 3 साल से किसी को एनआरओ ना देने का दावा करने वाली हुकूमत को अब खुद एनआरओ के इल्ज़ाम का सामना है। नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने अपनी करप्शन पर एनआरओ ले लिया है। हुकूमत नैब कवानीन में तब्दीली के जरिए अपने आटा, चीनी और पेट्रोल के स्कैंडल्स पर तहकीकात से बचना चाह रही है। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने भी हुकूमत पर एनआरओ लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। नून लीग मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है। ये स्कैंडल्स क्या हैं, उसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। सुनिए रज़ा रब्बानी ने क्या कहा। ये नया ऑर्डिनेंस आया है, टोटली अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव पीटीआई का था दम तोड़ गया है। शायद अब पीटीआई के सामने आया है कि आइंदा आने वाला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। जिन लोगों को और जिन अफराद को और जिन डिसीजंस को नैब के परव्यू से निकाला गया है, फेडरल कैबिनेट, their committees and subcommittees, provincial cabinet, their committees and subcommittees, Council of Common Interest, National Economic Council, National Finance Commission, Central Developing Working Party and the State Bank of Pakistan. तो फिर पीछे रह क्या जाता है? फिर आप कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं? हम पे इल्ज़ाम था कि हम एनआरओ मांग रहे हैं। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि एनआरओ किसको ज़रूरत है और एनआरओ किसने दिया है अपने आप को। हुकूमत ने नाअहली फैसलों में ताख़ीर और गलत फैसलों की वजह से न सिर्फ बहरान खड़े किए बल्कि अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। इन तीनों स्कैंडल्स के हवाले से खुद हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट्स का जायज़ा लेते हैं। हम आपके सामने रख चुके हैं कि चीनी और गंदम के बहरान में अवाम से 400 अरब रुपए इजाफी शुगर माफिया और गंदम माफिया ले गए। मुल्क में जब चीनी का बहरान आया था तो वज़ीर आज़म ने पहले खुद इंक्वायरी कमेटी और फिर इंक्वायरी कमीशन कायम किया और इन रिपोर्ट्स में खुद वज़ीर आज़म की अपनी बनाई गई कमेटी और कमीशन की रिपोर्ट्स में तफसील से बहरान की वजह बताई गई। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत तिजारत की दरख्वास्त पर 11 सितंबर 2018 को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास बुलाया गया। इस इजलास का एजेंडा था मुल्क में चीनी की मिकदार का जायजा लेना और देखना कि क्या बरामद करने के लिए चीनी मौजूद है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने खूब वजाहत की कि पानी की कमी की वजह से आने वाले साल में गन्ने की कम पैदावार मुतवक्को है, मगर फिर भी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि सीजन के आखिर में 10 लाख टन से ज़ायद चीनी बाकी बच जाएगी, इसलिए पाकिस्तान 10 लाख टन चीनी बरामद कर सकता है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने यह भी तजवीज़ दी कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जिसकी सरबराही एक ज्वाइंट सेक्रेटरी करे ताकि वो माहाना बुनियादों पर मुल्क में चीनी की फराहमी का जायजा ले सके। फिर 28 सितंबर 2018 को वज़ारत तिजारत ने अपनी सिफारिशात ईसीसी को भेजी और 2 अक्टूबर 2018 को ईसीसी ने 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी, मगर ये शराइत भी रखी कि चीनी बरामद करने पर शुगर मिल मालिकान को ना ही वफाकी हुकूमत और ना ही कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी और कमेटी हर 15 दिन के बाद इजलास करेगी और मुल्क में चीनी के स्टॉक, बरामद और कीमतों का जायजा लेगी। अगर मुल्क में चीनी की कीमतों में कोई गैर मामूली इजाफा हुआ तो कमेटी ईसीसी को तजवीज़ देगी कि चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी जाए, बंद कर दी जाए और एक्सपोर्ट कोटा का स्टेट बैंक के जरिए मुसलसल जायजा लिया जाएगा। यानी ईसीसी ने यह बात तय कर दी थी कि अगर पाकिस्तान में चीनी की कीमत बढ़ी तो फौरी तौर पर चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी जाएगी। मगर फिर क्या हुआ? चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती रही, 55 रुपए से 60, 60 से 65 और 65 से 70 रुपए से भी तजावुज़ कर गई, मगर बरामद होती रही। ना सिर्फ ये बल्कि ईसीसी के वाज़ेह फैसले के बावजूद कि ना कोई सूबा और ना ही वफाकी हुकूमत एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देगी, पंजाब हुकूमत ने, सिर्फ पंजाब हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे दी। रिपोर्ट आगे लिखती है कि वज़ारत तिजारत की 3 दिसंबर 2018 की एक समरी के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे 28 और 29 नवंबर 2018 को मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद से मिले और मुतालबा किया कि सूबों को सब्सिडी देने की इजाज़त दे दी जाए क्योंकि ये उनका डोमेन है और साथ ही 1 लाख टन मज़ीद चीनी बरामद करने की भी इजाज़त दे दी जाए। उनकी ये डिमांड ईसीसी को फॉरवर्ड कर दी गई। साथ ही समरी के पैरा नंबर 2 में यह भी कह दिया गया कि गुज़िश्ता बरस चीनी की 20 लाख टन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी गई थी, मगर वो फैसला दुरुस्त नहीं था। फिर रिपोर्ट आगे लिखती है कि 4 दिसंबर 2018 को ईसीसी की मीटिंग हुई और 1 लाख टन मजीद बरामद की इजाजत भी दे दी गई। साथ ही बरामद पर सब्सिडी का इख्तियार भी सूबों की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया। हालांकि गुज़िश्ता इजलास में सूबों और वफाक दोनों को सब्सिडी देने से मना किया गया था। रिपोर्ट आगे लिखती है कि उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने चीनी की बरामद की वजह मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स की शदीद जरूरत बताई और कहा कि क्योंकि मुल्क में मुनासिब मिकदार में चीनी का स्टॉक मौजूद था इसलिए बरामद करना एक दुरुस्त फैसला था और क्योंकि मुल्क में क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला था इसलिए चीनी की कमी या कीमतों में इजाफे का कोई खदशा नहीं था। उनसे पूछा गया कि ईसीसी के पहले इजलास में यह फैसला किया गया था कि बरामद पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, मगर चीनी की बरामद
پر سبسڈی دینے کا اختیار صوبوں کی ثوابدید پر کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ غیر رسمی طور پر اس معاملے پر اجلاس میں گفتگو ہوئی تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد چینی پر سبسڈی دینا خالصتاً صوبوں کا اختیار ہے اور صوبوں کو اس حوالے سے پابند کرنا وفاقی حکومت کا اختیار نہیں ہے۔ مگر پھر اسد عمر سے پوچھا گیا کہ ای سی سی کی اس دن کی میٹنگ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ صوبوں کو سبسڈی کا اختیار دینے کی یہ وجہ لکھی گئی کہ ہر صوبے میں گنے کی سپورٹ پرائس الگ ہوتی ہے، اس لیے سبسڈی کا اختیار بھی اس کا ہونا چاہیے۔ تو اس پر اسد عمر کا جواب تھا کہ اصل وجہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیار ہی تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شوگر ملز یہ دھمکی دے رہی تھی کہ اگر انہیں چینی برآمد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ گنے کی کرشنگ شروع نہیں کریں گے۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ چینی کی لوکل قیمت میں اضافہ چینی کے مختلف پلیئرز کی طرف سے مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے کی وجہ سے ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اسد عمر کا صوبوں کو سبسڈی کی اجازت دینے کی وجہ 18ویں ترمیم بتانا تسلی بخش وجہ نہیں تھی، کیونکہ ای سی سی نے اپنے فیصلے میں یہ نہیں بلکہ ایک مختلف وجہ بتائی تھی۔ اگر ای سی سی کی بتائی گئی وجہ مان لی جائے کہ صوبوں کو سبسڈی کا اختیار اس لیے دیا گیا کیونکہ ہر صوبے کی اپنی الگ گنے کی سپورٹ پرائس ہوتی ہے، تو یہ وجہ بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے پوچھا گیا کہ ای سی سی کے پہلے اجلاس میں برآمد کی اجازت دیتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ کی سربراہی میں ایک انٹر منسٹریل کمیٹی کا اجلاس ہر 15 دن کے بعد ہوگا جو ملک میں چینی کی قیمتوں پر نظر رکھے گا اور قیمتیں بڑھی تو برآمد روک دے گا، آپ کی سربراہی میں وہ اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ تو عبدالرزاق داؤد نے جواب دیا کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ اور انٹر منسٹریل کمیٹی کے اراکین ایک ہی ہیں، اس لیے شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اجلاس میں چینی کی قیمتوں پر مسلسل بحث ہوئی اور وہی مناسب فورم تھا۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ جب صوبے بار بار چینی کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اجلاس میں اٹھا رہے تھے تو چینی کی برآمد اس وقت کیوں نہیں روک دی گئی؟ تو اس پر عبدالرزاق داؤد نے جواب دیا کہ کیونکہ مئی 2019 تک چینی برآمد کرنے کی بین الاقوامی کمٹمنٹس تھیں، اس لیے انہیں پورا کرنا لازمی تھا، اور کیونکہ ملک میں چینی کا اسٹاک وافر مقدار میں موجود تھا اس لیے چینی کی برآمد کو قیمت میں اضافے کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آگے رپورٹ کہتی ہے کہ کمیشن کی رائے ہے کہ پاکستان کو زر مبادلہ کی ضرورت تو واقعتاً تھی اور بادی نظر میں چینی کا اسٹاک بھی وافر مقدار میں موجود تھا، مگر پھر رپورٹ کہتی ہے کہ عبدالرزاق داؤد کی چینی کی قیمت میں اضافے کے باوجود برآمد جاری رکھنے کی دلیل تسلی بخش نہیں ہے، کیونکہ چینی کی برآمد کے فیصلے کے بعد ہی لوکل مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کمیشن نے بہت زیادہ شواہد جمع کیے ہیں جس کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ چینی کی برآمد لوکل مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں اضافے کی ایک وجہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومت کو مداخلت کر کے چینی کی قیمتوں میں ہیرا پھیری کے ذریعے اضافے کو روکنا چاہیے تھا اور مارکیٹ میں یہ واضح پیغام دینا چاہیے تھا کہ حکومت مداخلت کر کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں سنجیدہ ہے۔ کمیشن کی رائے ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ وقت پر فیصلہ کر کے چینی کی برآمد روکنے میں ناکام رہا اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا اور فروری 2020 تک چینی کی برآمد پھر بھی جاری رہی۔ رپورٹ کے مطابق چینی برآمد کرنے والے دو طرفہ فائدہ لے گئے، پہلے وہ برآمد پر سبسڈی لینے میں کامیاب ہو گئے اور پھر لوکل مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں بڑھا کر بھی منافع کما لیا۔ رپورٹ کے مطابق دسمبر 2018 میں چینی کی قیمت 55 روپے تھی جو جون 2019 میں بڑھ کر 71 روپے 44 پیسے ہو چکی تھی۔ شوگر سیکٹر نے اس عرصے میں 40 ارب 57 کروڑ روپے کا اضافی منافع کمایا۔ صرف یہی نہیں، پنجاب حکومت نے جو 3 ارب روپے کی سبسڈی دی، شوگر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ وہ شوگر ملرز جنہوں نے تحریک انصاف کی پنجاب حکومت سے زیادہ سبسڈی حاصل کی، ان کا پنجاب حکومت کی فیصلہ سازی پر سیاسی اثر و رسوخ تھا اور انہوں نے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سب سے زیادہ سبسڈی تو جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کے خاندان کے شوگر ملز نے حاصل کی، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے یہ تسلیم کیا کہ شوگر ملرز نے سبسڈی کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ چینی ایکسپورٹ کی اب یہ بھی سن رہے ہیں، چینی ایکسپورٹ کریں، لیکن کیونکہ پاکستان کی چینی کی قیمت زیادہ ہے اور باہر چینی کم ہے، اس لیے ہمیں پیسے ریبیٹ دیں چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے پہلے منع کر دیا کہ ہم نہیں ریبیٹ دیتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو چینی پڑی ہوئی ہے تو ہم تو پھر کسانوں کا گنا نہیں لیں گے۔ تو ایک دم ہم نہیں ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو اس کا مطلب کسان سڑکوں پہ ہوگا اور وہ بیچارہ غریب کسان بیچارہ اس کا گنا نہیں بکے گا، سارا سال اس نے محنت کی ہے۔ تو ہمیں مجبوری، ہم نے سوچا کسانوں کا سوچ کے ہم نے ریبیٹ دے دی۔ ادھر ریبیٹ دے رہے ہیں ہم، یعنی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، ادھر چینی کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی۔ انکوائری تو اس لیے ہوئی۔ وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ شوگر ملرز نے دباؤ ڈال کر سبسڈی لی۔ وزیر اعظم کی شوگر کمیٹی نے تسلیم کیا کہ جن کا تحریک انصاف کی حکومت پر سیاسی اثر و رسوخ تھا، انہوں نے وہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے تحریک انصاف کی حکومت سے سبسڈی لے لی۔ سب سے زیادہ سبسڈی جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کا خاندان لے گئے، مگر دعووں کے مطابق کارروائی نہیں ہوئی۔ شوگر اسکینڈل پر نیب نے بھی نوٹس لیا، پنجاب حکومت کے 3 وزراء کو بھی طلب کیا، مگر اب تک کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اور اب اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کے بعد حکومت
چینی کے اسکینڈل سے بچنا چاہ رہی ہے۔ اسی طرح گندم کے بحران کا جائزہ لیتے ہیں۔ حکومت کی گندم کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق، جو کہ وزیر اعظم نے گندم کمیٹی بنائی، اس کی رپورٹ خود آئی، حکومت نے اس کا کریڈٹ لیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ملک میں 24.4 ملین ٹن گندم کی پیداوار ہوئی تھی، جبکہ کیری فارورڈ اسٹاک یعنی پچھلے سال کا اسٹاک 3.7 ملین ٹن تھا، یعنی 28.2 ملین ٹن گندم ملک میں موجود تھی، جبکہ ملک کی ضرورت 26.9 ملین ٹن کی تھی، یعنی لاکھوں ٹن اضافی گندم ملک میں موجود تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گندم ضرورت سے زیادہ تھی، پھر بحران کیوں پیدا ہوا، کیوں ملک میں چینی گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا؟ تو اس کی وجہ بھی گندم کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں گندم کی پیداوار اور ذخائر 5 سال کی کم ترین سطح پر تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جارحانہ پروکیورمنٹ کی جاتی اور ہدف کو حاصل کیا جاتا، یعنی حکومت خود زیادہ گندم خریدتی، مگر پروکیورمنٹ ہدف سے 35% کم ہوئی۔ یہاں سے بحران کا آغاز ہوا۔ رپورٹ کے مطابق وزارت خوراک کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں سے گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے مشاورت کرے اور پروکیورمنٹ کا ہدف مقرر کرے اور نگرانی کرے کہ پاسکو اور صوبے ہدف حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں، اور ملک بھر میں گندم کے ذخائر پر نظر رکھے۔ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق صورتحال یہ تھی کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 12 لاکھ ٹن گندم کم پیدا ہوئی، کیری فارورڈ اسٹاک بھی 5 سال کی کم ترین سطح پر تھا اور پروکیورمنٹ بھی ہدف سے 35% کم ہوئی۔ اس صورتحال میں وزارت خوراک کی ذمہ داری تھی کہ وہ خبردار کرتی اور وفاقی حکومت کو کہتی کہ وہ فوری طور پر اقدامات کرے۔ آگے کمیٹی نے لکھا کہ ماضی میں گندم اس وقت برآمد کی جاتی رہی جب گندم کا اسٹاک سرپلس تھا، تاکہ ملک میں فورن ایکسچینج آئے اور اضافی ذخیرہ بھی نکل جائے اور نئی پیداوار کی جگہ بن سکے۔ اس حوالے سے کمیٹی نے 4 سال کا ڈیٹا بھی دیا، اور کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق نومبر 2018 میں پاسکو اور صوبوں کی درخواست پر وزارت خوراک نے ECC کو کہا کہ اضافی گندم برآمد کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اسٹاک بہت زیادہ ہے، گندم خراب ہونے کا خدشہ ہے، اور وزارت نے امید ظاہر کی کہ آئندہ سال بمپر فصل ہوگی، اس لیے برآمد کی اجازت دے دی جائے۔ اس کے بعد ECC نے نومبر 2018 اور جنوری 2019 میں 5 لاکھ ٹن گندم برآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ کمیٹی نے لکھا کہ خراب فصلوں کی وجہ سے زرعی سال کے آخر میں صورتحال تبدیل ہو گئی۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں گندم کی پیداوار میں کمی، کیری فارورڈ اسٹاک میں کمی اور فصلوں کے نقصان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا کہ گندم کی برآمد کو فوری طور پر روک دیا جائے، مگر حیران کن طور پر وزارت خوراک نے مئی اور جون 2019 میں وفاقی حکومت کو بتایا کہ گندم ملک کی ضرورت سے زیادہ موجود ہے، اس لیے گندم کی برآمدات کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بعد میں جولائی 2019 میں وزارت خوراک کو احساس ہوا تو انہوں نے گندم کی برآمد پر نظر ثانی کا کہا اور گندم کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی، مگر وزارت نے گندم سے تیار ہونے والی پروڈکٹس یعنی میدا اور سوجی کی برآمد پر پابندی عائد نہیں کی، بلکہ 7 اگست 2019 کو وزارت نے وضاحت جاری کی کہ میدا اور سوجی کی برآمد پر پابندی نہیں ہے۔ کمیٹی کے مطابق اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی۔ پھر بعد میں 2 نومبر 2019 کو وزارت خوراک نے گندم کی تمام پروڈکٹس کی برآمد پر پابندی لگا دی، حالانکہ وزارت کو جون سے ہی گندم کی صورتحال کا پتہ تھا۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا کہ وزارت خوراک نے پروکیورمنٹ کا ہدف حاصل نہ کرنے کی وجہ خراب فصلیں بتائی، مگر یہ بتانا اہم ہے کہ 2017 اور 2018 میں پاسکو نے اپنا ہدف حاصل کیا تھا، جبکہ اس وقت کیری فارورڈ اسٹاک 16 لاکھ ٹن سے زیادہ تھا، مگر 2019 میں کہ جب اسٹاک 13 لاکھ ٹن تھا تو پاسکو کو زیادہ بڑا ہدف رکھنا چاہیے تھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی، تاکہ گزشتہ سالوں جتنی گندم جمع کر لی جاتی، مگر پاسکو اپنا ہدف حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہوا اور اپنے ہدف سے 40% کم گندم پروکیور کی۔ اور حیران کن طور پر وزارت خوراک نے مئی اور جون میں ECC کو بتایا کہ پاسکو نے ہدف حاصل کر لیا ہے، حالانکہ ہدف حاصل نہیں ہوا تھا اور یہ جھوٹ بولا گیا۔ 40% کم پروکیورمنٹ کی گئی۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا کہ وزارت خوراک ملک میں گندم کی پروکیورمنٹ کے عمل کی نگرانی میں ناکام رہی۔ وزارت مارکیٹ کی صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سکی، جہاں پرائیویٹ سیکٹر کم پیداوار کی وجہ سے جارحانہ خریداری کر رہا تھا۔ وزارت خوراک نہ صرف پاسکو کے ذریعے پروکیورمنٹ کا ہدف حاصل کرانے میں ناکام ہوئی، بلکہ صوبوں کی طرف سے پروکیورمنٹ کا ہدف حاصل نہ کرنے کی ذمہ داری بھی وزارت خوراک پر عائد ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ خود حکومتی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ نااہلی کی وجہ سے بحران پیدا کیا گیا، اربوں روپے کا نقصان کیا گیا، درمیان میں شوگر اور آٹا مافیا 400 ارب روپے سے زائد کا فائدہ لے گیا، یعنی 400 ارب روپے سے زائد عوام کی جیب سے نکال لیے گئے۔ اور اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نئے آرڈیننس کا مقصد ہے کہ آئندہ گندم کے بحران کی تحقیقات نہ ہوں، کیونکہ بعد میں مہنگی گندم اور مہنگی چینی پاکستان نے درآمد کی اور زر مبادلہ بھی ضائع کیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال جون میں پیٹرول کا بحران آیا تھا، تاریخ کی کم ترین سطح پر تیل کی قیمتیں گئی، مگر تیل کی درآمد پر ہی پاکستان میں پابندی لگا دی گئی۔ اس حوالے سے دیکھیے کہ خود حکومت کی کمیٹی نے کیا کہا۔ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 25 مارچ 2020 کو DG آئل کی طرف سے ایک خط میں کمپنیز کو پہلے سے بک کارگوز کو منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اس عمل کے لیے صرف وزارت پیٹرولیم ذمہ دار ہے۔ رپورٹ کے مطابق کوئی بھی عام آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے
کہ تیل کی درآمد پر یہ پابندی تاریخ میں سب سے کم تیل کی قیمتوں کے وقت پر لگائی گئی۔ اس موقع پر تیل کی درآمدات پر پابندی لگانا دانش مندی کے خلاف تھا۔ رپورٹ کے مطابق اگر وزارت پیٹرولیم نے احتیاط سے کام لیا ہوتا تو وہ لوکل ریفائنری سے فروری سے لے کر مارچ تک اسٹاک کی منتقلی کو یقینی بناتی اور ایسی پابندی کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ مزید یہ کہ اگر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا درآمدی کوٹا بڑھا دیا جاتا تو ملک کو زر مبادلہ کی مد میں کافی فائدہ پہنچتا۔ رپورٹ کے مطابق دیگر کمپنیوں کی غفلت کا سارا بوجھ وزارت پیٹرولیم نے سرکاری کمپنی پی ایس او پر ڈال دیا۔ جون کے مہینے میں پی ایس او کو مجبور کیا گیا کہ وہ مہنگے داموں تیل درآمد کر کے کم قیمت پر فروخت کرے، جس کی وجہ سے پی ایس او کو 7 سے 8 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ یعنی جو پرائیویٹ کمپنیاں تھیں انہیں فائدہ پہنچایا گیا، انہوں نے تیل درآمد کر کے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اور جب حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں تو مہنگے داموں سے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ مگر جو حکومت کی اپنی کمپنی ہے، جو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتی ہے، اس سے مہنگے داموں درآمد کرایا گیا اور سستے داموں فروخت کرایا گیا۔ دونوں صورت میں نقصان حکومت اور عوام کا ہوا، لیکن فائدہ پرائیویٹ کمپنیز لے کر چلی گئی۔ رپورٹ کے مطابق کوئی بھی دلیل اس فیصلے کی وجہ سے پڑنے والے اثرات کا ازالہ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے جون میں پیٹرول کے بحران کا پیدا ہونا بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزارت پیٹرولیم اسٹریٹجک اسٹوریج کو تیار کرنے میں ناکام ہوئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرنے سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچتا۔ اسٹریٹجک اسٹوریج کی وجہ سے بھارت نے بہت فائدہ اٹھایا، اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد اس نے اپنے اسٹوریج کو بھر دیا، جس میں کمرشل اور اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز بھی شامل ہیں، اور بھارت نے 50 ملین بیرلز کی فلوٹنگ اسٹوریج بھی رکھی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں مارچ اور مئی کے مہینے میں تیل کی قیمتیں تاریخی گراوٹ کا شکار تھیں، اور جون کے مہینے میں پاکستان میں پیٹرول کا بحران پیدا ہو گیا۔ دنیا میں پیٹرول ہی پیٹرول تھا اور خریدار نہیں تھے، پاکستان میں پیٹرول غائب ہو گیا۔ یہ ایک افسوسناک کہانی ہے جس میں ایک موقع کو، رپورٹ کہتی ہے کہ ایک ایسی افسوسناک کہانی ہے جس میں ایک موقع کو، ایک اپارچونٹی کو بحران میں بدل دیا گیا۔ یہ ہیں وہ 3 اسکینڈل جن میں اربوں روپے کا نقصان ہوا، اور اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ حکومت نیب آرڈیننس کے ذریعے ان اسکینڈل کی تحقیقات سے بچ رہی ہے۔ پرائم بریک شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا پہلا دور آج چوتھے دن مکمل ہو گیا ہے۔ اب وزیر خزانہ شوکت ترین امریکہ جائیں گے، جہاں واشنگٹن میں 13 اکتوبر سے مذاکرات کا دور شروع ہوگا اور فیصلہ ہوگا کہ پاکستان آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز مانے گا یا نہیں، اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوگا یا نہیں۔ مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے انکم ٹیکس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 40 پیسے فی یونٹ اور ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ کو 5,800 ارب روپے سے بڑھا کر 6,300 ارب روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 40 پیسے کے اضافے کی وجہ سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنا ہے، اور ٹیکس ٹارگٹ کو 6,300 ارب روپے کرنے کی وجہ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ 600 ارب روپے رکھنے کے باوجود اس کے حصول میں ممکنہ ناکامی ہے۔ اس لیے آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس ٹارگٹ کو بڑھایا جائے اور انکم ٹیکس سلیبز کو بھی کم کیا جائے، اور مزید 100 سے 150 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اکٹھے کیے جائیں، جبکہ سیلز ٹیکس ایگزمپشنز کو ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق اعلیٰ سرکاری ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کا امکان ہے کہ درآمدات کی سطح پر ٹیکس کلیکشن میں اضافے کی وجہ سے ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ 5,800 ارب روپے سے بڑھا کر 6,000 سے 6,100 ارب روپے کر دیا جائے گا، اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ جبکہ ایف بی آر کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اشفاق کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن سے مطمئن ہے۔ ایف بی آر نے پہلی سہ ماہی میں 1,395 ارب روپے ٹیکس وصولی کی ہے، جو ٹارگٹ سے 186 ارب روپے اوپر ہے۔ جبکہ شہباز رانا کی خبر کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے 225 ارب روپے انکم ٹیکسز میں اضافے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے اقدامات کو غیر تسلی بخش قرار دے کر بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف ورلڈ بینک نے بھی رواں مالی سال کے لیے معاشی ترقی کی شرح حکومت کے 4.8% کے ٹارگٹ کے مقابلے میں کم کر دی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس سال پاکستان کی معیشت میں صرف 3.4% کی ترقی کی توقع ہے، جبکہ اس خطے کے لیے معاشی ترقی کا ٹارگٹ 7.1% دیا گیا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق بھارتی معیشت میں رواں سال 8.3% کی ترقی ہوگی، بنگلہ دیش کی معیشت میں 6.4% کی ترقی ہوگی۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کا قرضہ جی ڈی پی کا 90.6% پہنچنے کا امکان ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے سابق وزیر خزانہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز آپ نے دیکھ ہی لی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں، انکم ٹیکس کے سلیب کم کریں، اس میں سے مزید ٹیکس اکٹھا کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے جیسا کہ آپ کا بھی موقف رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نہیں نکلا جا سکتا، مگر آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ مانگ لی جائیں تو معاشی ترقی کہیں بری طرح متاثر نہیں ہو جائے گی؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
दरअसल जो मार्च और फरवरी में जो हुकूमत ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था IMF के साथ, उसमें इस तरह के कमिटमेंट्स किए गए थे और हालात उस वक्त बहुत मुख्तलिफ थे। तेल की कीमत काफ़ी कम थी और कमोडिटी प्राइसेस जो आमतौर पे आजकल 40 से 80% बढ़ चुके हैं, उस वक्त ये हाल नहीं था। इसलिए ख्याल ये था कि हमारे पास गुंजाइश है कि हम पेट्रोलियम लेवी से 30 रुपए फी लीटर जो कि लग रहा था, उसको आगे ले जाकर हम 610 अरब कलेक्ट कर लेंगे। मगर देखिए, IMF को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब तेल की कीमत 40 से 80 डॉलर से ऊपर चली गई है, तो हम किस हद तक उसे टैक्स करेंगे। उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, उस पर हमारा 17% सेल्स टैक्स लगता है और इस वक्त सबसे बड़ा सोर्स जो है रेवेन्यू का वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तब इससे ज्यादा इस वक्त अगर हम लेके गए तो हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है और गुजारिश ये है कि हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, अपना प्रोविंसेस का मिला के 2100 अरब तक लेके चले गए थे, जबकि पिछले साल मुश्किल से ये 1200 अरब था। इतना बड़ा इजाफा गैर मुमकिन सा है, कैपेसिटी इंप्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम होगी, तो उसे कम कर दें और उसके नतीजे में आपको बजट डेफिसिट में कोई खास इजाफा फिर नजर नहीं आएगा। इस वक्त आप अगर टैक्सेस बढ़ाते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि जो इस वक्त कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब्स कम कर देंगे, जो कि लॉन्ग रन में आपको जरूर करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान में 11 स्लैब्स हैं और आमतौर पे मुल्कों में 5 से 6 स्लैब होते हैं। मगर इस वक्त हमारा जो मिडिल क्लास है वो भी अफरात ज़र और बेरोजगारी की वजह से पिस रहा है। हम तो रिलीफ दे रहे हैं अल्लाह के फजल से कुछ ना तो कुछ गरीब आवाम को अपने एहसास प्रोग्राम के थ्रू, मगर मिडिल क्लास का भी तो सोचना है कि ऐसा ना हो कि मिडिल क्लास गिर के नीचे लेवल पर चले जाए। तो इस वक्त तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर आपको ये करना है, स्लैब्स कम करना है, तो आप साथ साथ एग्जेम्पशन लिमिट को 6 लाख से 9 लाख तक ले जाएं। ये एक वक्त 12 लाख तक चले गया था, मगर फिर उसको वापस इस हुकूमत 6 लाख पे ले आई। और स्लैब्स की कमी जरूर करें, मगर ये कि ऐसा ना हो कि मिडिल क्लास पर और सैलरी क्लास पर बुरा असर पड़े। वाकई जो अमीर तबका है उन्हें ज्यादा टैक्स देना चाहिए, उन पर आप मुनासिब समझें तो एडिशनल टैक्स लगा दें। तो साहब देखिए, हुकूमत ने 4.8% ग्रोथ का टारगेट दिया, मगर फिर सख्तियां शुरू कर दी हैं। ज़ाहिर है दरामदी बिल बहुत बढ़ रहा था तो कि इंपोर्ट्स को कर्टेल किया जाए, फिर शरह सूद में भी 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, मगर मार्केट गालिबन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। ट्रेजरी बिल्स के जो ऑक्शन हुए हैं पिछले वो 6 महीने के ट्रेजरी बिल्स में तकरीबन 70 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गए हैं, हालांकि स्टेट बैंक ने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी जो ग्रोथ का टारगेट है पाकिस्तान का, वो हुकूमती तवक्कात से कम ही दिया है। हुकूमत 4.8% कहती है, वर्ल्ड बैंक ने 3.4% दिया है। तो आपको लगता है कि वाकई हुकूमत टारगेट नहीं अचीव कर पाएगी? मेरा भी ख्याल यह है कि अब जरा मुश्किल है कि हम 5% तक पहुंच पाएं। मेरा खुद हमारा जो मॉडल है जिसके तहत हम फोरकास्टिंग करते हैं, वो अब ये कह रहा है कि 3.5% तक अगर हो जाए तो मुनासिब होगा। और आप ये भी देखिए कि जुलाई का पहला महीना इस साल का आपके सनती पैदावार में सिर्फ 2.2% इजाफा हुआ है, और जो सेक्टर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सीमेंट की प्रोडक्शन में पिछले जुलाई में 10% कमी आई है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जो तेज रफ्तारी थी वो कम हो गई है। सीमेंट की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, दूसरे आइटम्स की भी बढ़ गई हैं। कीमतों की बढ़ने की वजह से बहुत से इंडस्ट्रीज मुतासिर हो रहे हैं। अब वेजिटेबल घी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन 12% गिर गई है, तो कीमतों का प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। और हमारा अपना अंदाजा ये है, एक बोनस आपको शायद मिल सके, अल्लाह चाहे, कि कपास की फसल बेहतर होने के इम्कानात हैं।
अगर वो 20% बेहतर हो जाती है तो उससे मेजर क्रॉप सेक्टर में तकरीबन 1 से 1.5% ज्यादा इजाफा हो सकता है। मगर ओवरऑल इस वक्त हमारा अंदाजा ये है कि खास तौर पे इंपोर्ट्स की कुछ कंटेनमेंट के बाद 3.5% अगर हो जाए तो मुनासिब है। भाई साहब, साथ में महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम है, 8.4% पर गई। जुलाई और अगस्त के महीने में तो तवक्को थी कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, मगर फिर सितंबर में 9% पर चली गई है। अब यहाँ से कंट्रोल होती नजर आती है या खुदा ना खास्ता डबल डिजिट की तरफ जाती नजर आ रही है महंगाई? खुदा न खास्ता हमारा असेसमेंट मॉडल का भी यही है जो आप कह रहे हैं कि खतरा यह है कि साल का जो एवरेज प्रेडिक्शन था हुकूमत का और मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज का कि ये 8% तक होगा, अब चूंकि कमोडिटी प्राइसेस इस हद तक बढ़ चुकी हैं और अब आप ये देखिए कि तेल की कीमत $80 तक पहुंच चुकी है और इस महीने के एंड में शायद और इजाफा करना पड़े, तो इस लिहाज से हमारा अंदाजा ये है कि ये डबल डिजिट तक पहुंचने का यकीनन खतरा इस वक्त मौजूद है। बस फिर इससे शरह सूद में मजीद इजाफे और मईशत के मजीद स्लो डाउन होने के खतरात नहीं पैदा हो जाएंगे? यकीनन हमारा जो अंदाजा है कि पिछले साल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो आपने एक बूस्ट देखा वो हमारे स्टेट बैंक के अच्छे फाइनेंसिंग पैकेजेस थे। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर दिए, टर्फ प्रोग्राम ले आए, उससे टेक्सटाइल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट हुई। मगर यकीनन इस वक्त ये भी प्रेशर होगा IMF की तरफ से कि आप अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को आप खत्म करें, और उससे नेगोशिएशन से पहले ही जो इशारे मिले हैं हमें स्टेट बैंक से कि उन्होंने गाड़ियों पर जो लोन थे उनके जो शराइत है वो बहुत सख्त कर दिए हैं और पर्सनल लोन्स भी बड़े सख्त कर दिए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को टाइटन अप कर दिया है। तो यानी कि अब काफी कंसर्टेड मूव है टुवर्ड्स रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स। बहुत शुक्रिया और साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आपको पर बात करेंगे। अमेरिका ने आलमी सतह पर अफगानिस्तान में अपने मफादात से मुताल्लिक कोशिशों को तेज़ कर दिया है। पाकिस्तान भी हंगामी बुनियादों पर फैसला साजी के अमल में मसरूफ़ है और इस सब के दौरान अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की नई हुकूमत आने के बाद अब तक का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या सामने आया है, जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। अफगानिस्तान के सूबे कुंदुज में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद पर खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें अब तक 50 से ज़ायद हलाकतों की इतलात हैं, जबकि मुख्तलिफ ज़राए से 100 हलाकतों की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इस दोपहर को हमारे शिया शहरियों की मस्जिद पर धमाका हुआ, जिससे हमारे मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, रवां हफ्ते काबुल में ईदगाह मस्जिद के इहाते पर धमाका हुआ, जहां तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की वालदा के लिए फातिहा ख़्वानी की जा रही थी और तालिबान के कई रहनुमा इसमें शरीक भी थे। और इस हमले की भी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। यानी अमरीकी इनखला के बाद जहां अफगान तालिबान ने दाइश के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था, तो वहीं दाइश की तरफ से हमलों में भी इजाफा देखने में आया है। दूसरी तरफ आज अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह, सर्विसेज चीफ, वफाकी वज़रा और काबीना अरकान ने शिरकत की। शुरा ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वह अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद फराहम करे। खित्ते में उभरती हुई सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है और अफगानिस्तान में किसी भी अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान के लिए शदीद मुज़म्मरात हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा भारतीय दौरे के बाद कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंची हैं। आज उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की, आर्मी चीफ से भी इनकी मुलाकात हुई है। सलीम साफ़ी सीनियर साफ़ी तो ज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरी सूरत हाल पर उससे बात करेंगे। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, ज़ाहिर तवक्को थी कि अब बेहतर हालात हों अफ़गानिस्तान के। पहले तालिबान पर जिम्मेदारी डाली जाती थी कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, अब हुकूमत तालिबान की है और उनके ऊपर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। क्या उम्मीद नज़र आती है कि अमन आए अफ़गानिस्तान में, खित्ते में, जिसकी वजह से अमन आए, या आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? नहीं शाहज़ेब, मुझे तो नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा अमन की तरफ, सिर्फ किरदार बदल गए हैं। देखें, जब तक अमरीकी अफवाज यहाँ से नहीं निकली थी तो तब तक अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज रखना अमरीका और अफ़गान हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, और इस तरह के गुरीला जंग के ज़रिए या फिर धमाकों के ज़रिए, ख़ुदकुश हमलों के ज़रिए उसको डिस्टेबलाइज करना तालिबान की ज़िम्मेदारी थी।
اب کردار بدل گئے ہیں، اب افغانستان کو اسٹیبلائز رکھنا وہ طالبان کی ذمہ داری بن گئی ہے، اور میرے خیال میں اس کے بعد امریکی افواج کی یہاں موجودگی تک طالبان کا اپر ہینڈ تھا، پاکستان کا اپر ہینڈ تھا۔ امریکی افواج کے نکلنے کے بعد اب ہر حوالے سے امریکہ کا اپر ہینڈ ہو گیا ہے، اور پاکستان کی جو محتاجی تھی امریکہ کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ افغانستان کے اندر پہلے بھی داعش جو کہ طالبان سے بھی 2 قدم آگے کی ایک ایکسٹریمسٹ طاقت تھی، وہ داعش پہلے بھی طالبان کے ساتھ لڑتی رہی اور طالبان ان کے خلاف وہ لڑتے رہے، تو وہ ان کی جنگ جاری ہے۔ اب میرے خیال میں جو کام پہلے طالبان افغان حکومت کے خلاف کر رہے تھے تو وہ اب داعش کرنے لگی ہے، اور لیکن فیوچر میں جا کے مجھے تو اس سردی کے بعد حالات کچھ اور حوالوں سے بھی خراب نظر آتے ہیں، کیونکہ انکلوسیو گورنمنٹ تو نہیں بنی، اور جو سابق حکومت کے حصہ دار لوگ تھے وہ سر دست کچھ ترکی میں جمع ہو رہے ہیں، کچھ تاجکستان میں جمع ہو رہے ہیں، کچھ کسی اور جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں، تو پھر ایک سٹیج آئے گا کہ اگر اس طرح کی انکلوسیو حکومت نہیں بنی جس طرح دنیا چاہتی ہے، تو پھر جو شمال کی قوتیں ہیں وہ مختلف ریجنل اور گلوبل پاورز کی بیکنگ کے ساتھ وہ طالبان کی حکومت کے خلاف اسی طرح کی گوریلا جنگ کریں گے جس طرح طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کیا۔ مطلب اس کے ظاہر حکومت پاکستان ان خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی دفتر خارجہ نے کہا کہ وسیع بنیادوں پر پاکستان چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، اسٹریٹجک تعلقات کی پاکستان بات کرتا رہا ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ بات کی، مگر جو نائب وزیر خارجہ پاکستان آئی ہیں اس سے پہلے بھارت میں تھی، اور ان کا جو بھارتی میڈیا پر بیان کوٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کا جو دورہ ہے وہ کوئی وسیع بنیاد پر تعلقات کے لیے نہیں ہے بلکہ مخصوص اور محدود مقاصد کے لیے ہے، یعنی صرف افغانستان اسپیسیفک ہی پاکستان کو دیکھ رہا ہے امریکہ، اور پاکستان پر کہیں بوجھ نہ ڈال دیا جائے اس پوری کی پوری جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے۔ دیکھیے شاہزیب، اس وقت پاکستان سفارتی حوالوں سے بدترین تنہائی اور کنفیوژن کے دور سے گزر رہا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے مواقع آئے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آیا ہے، لیکن اب کے بار نوعیت بالکل مختلف ہے، اور ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بالکل صورتحال کا صحیح ادراک نہیں کر سکی۔ مثلاً یہ واضح تھا اور امریکیوں نے بھی واضح کیا تھا کہ چین کے کنٹیکسٹ میں اب ان کی ضرورت انڈیا ہے، اور چین ہی کے کنٹیکسٹ میں وہ افغانستان سے نکل رہا ہے، تو اس تناظر میں پھر ضرورت یہ تھی کہ ہماری حکومت امریکہ کے وڈرال کو اس وقت تک فیسیلیٹیٹ نہ کراتی جب تک کہ افغانستان کے اندر انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو جاتا۔ اب ہم نے امریکہ کے اس وڈرال کے عمل کو تو فیسیلیٹیٹ کیا، پھر وہ وڈرال کے آخری سٹیج پہ بھی ہم نے امریکہ کو ناراض کیا۔ مثلاً ٹیکنیکلی تو ہم اس وقت سے لے کے آج تک امریکہ کی سرپرستی میں قائم اتحاد کا حصہ ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کبھی کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی شکست پہ کہتے ہیں کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو وہ ایک تو امریکیوں کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے وزیر خارجہ یا ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ بھی چونکہ سال بھر انہوں نے کوشش کی اور وہ امریکہ صدر اور وزیر اعظم کی فون پہ بات بھی نہیں کروا سکے، کوئی اور بھی ان کو کامیابی نہیں ملی، تو وہ بھی الٹا امریکہ کو مزید ناراض کرنے لگے ہیں۔ تو یہ تو بالکل پہلے سے واضح تھا کہ آپ اگر ایک ڈیپینڈنسی ان کی تھی افغانستان کے حوالے سے ہمارے اوپر، تو جب وہ ختم ہوگی اور چین پرائیورٹی بنے گا تو پھر وہ پاکستان کی وہ حیثیت نہیں رہے گی۔ تو آج کل انڈیا میں شرمن نے وہ بات کھل کے کہہ دی ہے کہ جی میں پاکستان جا بھی رہی ہوں، لیکن جا رہی ہوں صرف اور صرف افغانستان کے یک نکاتی ایجنڈے پہ۔ اور یہ اس سے پہلے بھی پچھلے پورے سال کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ کسی جنرل کا ہمارے آرمی چیف یا ڈی جی ایس آئی کو فون نہ آتا، کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب زلمے خلیلزاد کا محمد صادق خان کو فون نہ آتا، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم یا باقی جو لوگ ہیں ان سے انہوں نے کوئی رابطہ کرنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہ صرف اور صرف افغانستان کے آئینے میں پاکستان کو دیکھتے تھے۔ اب انہوں نے کھل کے وہ بات کی ہے،
پھر ہم جو غلطی اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگ جو بلنڈر کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ طالبان کے ترجمان بن گئے ہیں. تو آج اس سے بھی بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ شرمن نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان جا رہی ہوں لیکن ادھر طالبان کے معاملے پہ آپ سے ان سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا پرائم منسٹر تاجکستان جاتا ہے تو ان کے سامنے تاجکستان کے صدر شکایتوں کے انبار لگا لیتے ہیں کہ جی طالبان یہ کر رہے ہیں، طالبان وہ کر رہے ہیں. اور اب امریکہ بھی خود یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آگے طالبان جو کچھ بھی کریں گے تو اس کے لیے وہ پاکستان سے پوچھے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک تو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، لیکن اس سے پیرالل جو دوسری غلطی کی ہے کہ ہم امریکہ کی محتاجی ختم ہو گئی، وہ ناراض ہو گیا، ہم اس کے زخموں پہ نمک پاشی کر. لیکن دوسری طرف اس دوران چین کے ساتھ تعلقات اتنے خراب کر دیے ہیں اس حکومت نے، اور چین جتنا نالا ہے، جو ایکسپیکٹیشن ہماری تھی کہ امریکہ کو چین اسی طرح ایکٹیولی افغانستان میں ریپلیس کر لے گا، اس کے لیے بھی چین تیار نہیں ہے. تو امریکہ کو بھی ہم نے دشمن بنا دیا، اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، اور چین کے ساتھ جو گرم جوشی اور جو اعتماد تھا وہ بھی اس حکومت نے بری طرح مجروح کر دیا ہے. بہت شکریہ اسلم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک ایسے وقت میں جہاں دنیا کے کئی ممالک میں صحافی اور صحافتی پیشہ تنقید، دباؤ اور ہراسانی کا شکار ہے. آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت حکومتی اور ریاستی دباؤ کا شکار ہے. ایسے میں دنیا کی سخت گیر ریاستوں میں صحافیوں کو ان کی بہادری اور اظہار رائے کے حق کے لیے جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس سال نوبل امن انعام 2 صحافیوں کے نام کیا گیا ہے، جس میں روس کے دمتری موراتوف اور فلپائن کی ماریا ریسا شامل ہیں. نوبل کمیٹی کا کہنا تھا کہ اس سال نوبل امن انعام ماریا ریسا اور دمتری موراتوف کو ان کی آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے کی گئی کوششوں پر دیا جا رہا ہے، جو دیرپا امن اور جمہوریت کی پیشگی شرط ہے. ماریا ریسا اور دمتری موراتوف کو نوبل امن انعام فلپائن اور روس میں آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے بہادرانہ جدوجہد کی بنا پر دیا جا رہا ہے. یہ دونوں ان تمام صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو جمہوریت اور آزادی صحافت کو درپیش بڑھتے منفی حالات کے سامنے آزادی اظہار رائے کے لیے کھڑے ہیں. نوبل کمیٹی کا مزید کہنا تھا کہ ماریا ریسا آزادی اظہار رائے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک فلپائن میں طاقت کی غلط استعمال، تشدد اور بڑھتی آمریت کو بے نقاب کرتی ہیں، جبکہ دمتری موراتوف تو کئی دہائیوں سے روس میں بڑھتے مشکل حالات میں آزادی اظہار رائے کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ گزشتہ 24 برس سے روس کے سب سے خود مختار اخبار کے بانی اور ایڈیٹر ہیں، جو حقائق پر مبنی صحافت کرتے ہیں اور روسی معاشرے کے ایسے پہلوؤں پر رپورٹنگ کرتے ہیں جو باقی میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوتے. ان کا مزید کہنا ہے کہ آزاد، خود مختار اور حقائق پر مبنی صحافت طاقت کی غلط استعمال، جھوٹ، جنگ اور پروپیگنڈا کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے. ہم اس بات پر متفق ہیں کہ آزادی اظہار رائے اور معلومات کی آزادی عوام میں آگاہی کو یقینی بناتی ہے. یہ حقوق جنگ اور تنازعات کے خلاف تحفظ اور جمہوریت کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے. نوبل امن انعام دنیا بھر سے ہر سال امن کے فروغ، افواج میں کمی، بین الاقوامی تعاون اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے والے مخصوص افراد کو دیا جاتا ہے، اور اس سال اس انعام کی 120 سالہ تاریخ میں دوسری بار یہ 2 صحافیوں کے نام کیا گیا ہے. اس سے پہلے یہ نوبل امن انعام 1935 میں ایک جرمن صحافی کو دیا گیا، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمن حکومت کے جنگی ہتھیار جمع کرنے کے خفیہ پروگرام کی خبر دی تھی. اور اب یہ انعام آمرانہ حکومتوں کے خلاف متحرک صحافیوں کو دیا گیا ہے. یعنی دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ کسی بھی ملک میں جمہوریت کے پنپنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ملک کا میڈیا آزاد ہو، وہاں آزادی اظہار رائے اور درست معلومات تک رسائی اور اس کی اشاعت آسان ہو، اور جہاں صحافیوں کو سچ کی تلاش، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوئی خوف یا رکاوٹ نہ ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.